बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सारा दिन आप ट्रांसमिशन देखते रहे होंगे। PTI की आज़ादी मार्च जो है, इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ही देर में इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे और उनका जो डेस्टिनेशन है वो डी चौक है। आपको मालूम है कि हुकूमत ने कल फैसला ये किया था काबीना के बाद कि हमने इनको इजाज़त नहीं देनी है इस्लामाबाद में दाखिले की, और आज सुप्रीम कोर्ट में फिर PTI गई, वहाँ पे फिर हियरिंग हुई और उसके बाद फैसला ये हुआ 5 बजे शाम के वक्त कि उनको इजाज़त दी जाए कि वो आएँ और G9 और H9 के दरमियानी जो एरिया है जहाँ पे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपना एक धरना दिया था, उस जगह के ऊपर आके इमरान खान साहब जो है PTI जो है वो अपना जलसा करे। अब सूरत हाल ये है कि डी चौक के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो हैं PTI के वो जमा हुए हैं और इमरान खान साहब ने उस डिसीजन या हुक्मनामा जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद उन्होंने अपने वर्कर्स को ये पैगाम दिया कि आपने अब डी चौक पहुंचना है, चूंकि फैसला आ चुका है और अदालत ने हमें इजाज़त दे दी है। लेकिन जगह का ज़ाहिर है कि उसके अंदर फ़र्क है। अदालत ने कहा है कि आप G9 के पास जो है वो करें अपना जलसा या जो भी आपने प्रोटेस्ट करना है, और उनके जो वर्कर्स हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो डी चौक आ रहे हैं। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने अभी ये बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है अटॉर्नी जनरल ने, और उनसे वो इस हवाले से कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपने कहा कि इनको इजाज़त दी जाए, हमने उनको इजाज़त दे दी, अब वो जो है वो डी चौक की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी है, जहाँ पे रेड जोन है। सो देखना ये है कि ये सूरत हाल कैसे आगे चलती है, क्योंकि PTI जो है उनका ये डिसीजन है कि हमने यहाँ पे इलेक्शन की डेट जो है वो लेके यहाँ से जाने हैं, और ये असम्बलियाँ जो है उसकी तहलील होने का भी हमें टाइम फ्रेम जो है वो बताया जाए, और हम यहाँ पे जलसा करने के लिए नहीं आ रहे, हमने यहाँ पे रुकना है जब तक कि कोई डिसीजन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट और अपोजिशन के हवाले से, यानी PTI के 4 अरकान की, और वो चीफ कमिश्नर के ऑफिस में उन्होंने मुज़ाकरात 10 बजे करने थे। पहले PTI की टीम जो है वो पहुंच गई बाबर अवान साहब की सरबराही में, वो कुछ देर वहाँ पे इंतज़ार करने के बाद चले गए। गवर्नमेंट की टीम जो है वो देर से पहुंची। सो कोई फाइनल जो है हतमी इस हवाले से फैसला नहीं हुआ। मुल्क जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है पूरा दिन हमने देखा है। कराची, लाहौर खासकर जो है वो वहाँ पे पुलिस के दरमियान और वर्कर्स के दरमियान जो है वो कशमकश जारी रही, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता रहा, लोगों को अरेस्ट किया गया। और इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के अंदर हमने देखा कि वर्कर्स ने, PTI के वर्कर्स ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो आग भी लगा दी साइड, यानी रोड की साइड्स के ऊपर। सो ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इजाज़ चौधरी साहब। आप PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं और मुस्ताफ़ी हुए हैं हाल ही में नेशनल असम्बली की मेंबरशिप से, जो कि अभी जाहिर है कि उसका फैसला होना बाकी है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, नून लीग के आप रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका भी। जवाद अहमद साहब है हमारे साथ, सरबराह बराबरी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब। और अनिका निसार भी हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, GTV में अपना इंडिपेंडेंट शो करती हैं। एजाज साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी कि जी आप इनको आने दें, और एरिया जो है वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। सो जाहिर है कि वहाँ से और यहाँ तक तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासला है, और दूसरा डी चौक जो है वो एक सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए H9 और G9 की बात की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब जबकि यहाँ पे आप लोग आ गए हैं, तो डू यू थिंक कि इससे अदलिया का जो हुक्म है या उसकी जो ऑर्डर्स हैं उसकी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे होंगे आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानदारी की बात है कि मैंने तो फैसला नहीं देखा, बल्कि बड़ी कोशिश की, क्योंकि इस जगह इस वाले से नहीं, शायद आपको पता है या नहीं पता, सारे मीडिया में बड़ा रिपोर्ट हुआ है। आज मंडी बहाउद्दीन में जो हमारा हलका है, मेरे छोटे भाई हाजी इम्तियाज़ अहमद ने ज़ख्मी हुए हैं, हमारे दूसरे मेंबरान तारक साई, 150 से ज़्यादा हमारे वर्कर जो ज़ख्मी हैं, और तकरीबन 200 से ज़्यादा जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब जब ये आर्डर आए
تو ہم فوراً سیشن کورٹ میں پہنچے اسی وقت جس وقت پولیس نے اریسٹ کیا ان کو، اور ایسا بالکل پرامن تھے، اور سارا میڈیا آپ فوٹیج دیکھ لیں، ہر ایک چیز دیکھ لیں، جس طرح جان بوجھ کے پولیس نے کہتے ہیں نا دہشت گردی کی، ڈنڈے برسائے، بوڑھوں کا بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ میرے بھائی عالم ان سے چھوٹے ہیں لیکن وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کو بھی سخت جو کہتے ہیں دھکے دیے، ڈنڈے برسائے، زخمی ہوئے، وہ بیمار بھی ہیں وہ۔ تو ہم سیشن کورٹ پہنچے، سیشن نے اسی وقت جج صاحب نے آرڈر کیا کہ بھائی ان کو پیش کیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ کورٹ میں پیش کرتے تمام ورکرز کو۔ میں صرف اپنے بھائی کی بات نہیں کر رہا، میں نے صاحب کی ایم پی اے کی تمام ورکرز کی بات کر رہا ہوں۔ جج صاحب نے کہا کہ ان کو پیش کریں، تو الٹا وہ حافظ آباد لے گئے ان کو، تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو گئی۔ تو اس حوالے سے مجھے چاہیے تھا سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی، تو ہم نے بڑی کوشش کی، ہمارے جو لیگل ٹیم ہے وہ ان سے بھی کوشش کی، تو اس لیے میں تو کمنٹس نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا، کیونکہ میں تو ایک تو یہ بھی میں نے بتایا ہے نا آپ کو، انہوں نے کہا جی کہ H9 اور G9 کا جو ایریا ہے جہاں پہ مولانا صاحب پشاور موڑ جس کو کہتے ہیں بڑی مشہور جگہ ہے، دیکھیں ایک وہاں پہ سنڈے بازار بھی قریب ہے، وہ ایریا ہے بیسیکلی۔ دیکھیں تحریک انصاف کا جو بھی، میں تو ذاتی طور پہ بھی، کہ جج جو بھی کہیں غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، جج کے فیصلے کا جو بھی ہو احترام ہر پاکستانی پہ بلکہ ہر شہری پہ کسی ملک کا بھی ہو وہ لازمی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ فیصلے خلاف بھی آ جاتے ہیں، میرے خلاف فیصلہ آیا اور بہت سارے لوگوں کے خلاف فیصلے آ جاتے ہیں، لیکن عدلیہ کا احترام، کیونکہ عدلیہ قائم رہے گی تو آج ہمیں بڑا احساس ہوا کہ عدلیہ سے ہی ہمیں ریلیف ملا۔ اب آتے ہیں جو آپ نے کہا سپریم کورٹ کے اس کے اوپر، ویسے ساری دنیا ادھر دھرنا، پہلے بھی پی ٹی آئی نے 126 دن دھرنا کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایک جملہ نہیں تھی، اس کے پارلیمنٹ کے جو ہیں جنگلے ٹوٹے تھے، دیکھیں وہ پارلیمنٹ کے اندر چلے دیکھیں گئے، وہ بعد میں ثابت ہوا، کے اوپر حملہ ہوا، ٹی وی کا وہ کیس بھی آپ کے سامنے فیصلہ ہو گیا ہے کہ کس نے کیا۔ وہ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ آپ نے درختوں کو آگ لگائی، اچھا میں کلیئر بات، ابھی درختوں کو آگ لگائی، آپ فوٹیج دیکھیں کہ کس نے لگائی۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کے سامنے آنے کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت میں خود ادھر تھا، آپ کو یاد ہوگا یقین کریں میں ادھر، دیکھیں نا آپ کا چینل بھی ڈی چوک پہ ہے اور میں بھی ڈی چوک بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل آپ ڈی چوک کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بھی فوٹیج ہوگی، دیکھیں زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن ورکرز نے یہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کچھ ایریاز کے، میں آپ کو بتا دوں، میں خود نیچے گیا، میں نے خود دیکھا شام 6 ساڑھے 6 7 بجے کا ٹائم کے اوپر یہاں پہ انہوں نے آگ لگائی ہے، مطلب یہ اچھا آج دیکھیں آپ نے سارا دن فوٹیج دیکھی ہوگی، پولیس کی جانب سے فوٹیج دیکھی ہوگی، ایک گاڑی کو ٹیئر گیس جو ہے وہ چلائی جا رہے تھے پولیس کی جانب سے۔ اچھا سر آپ دیکھیں، آپ نے سارا دن فوٹیج چلے میں تھوڑا سا اگر اجازت ہو مجھے ایک 2 سیکنڈ، آپ نے سارا دن فوٹیج دیکھی ہوگی، ایک گاڑی پہ کچھ نامعلوم افراد وہ ڈنڈے برسا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی والے ہیں؟ تو یہی اسی طرح بدنام کرنے کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ چلیں احمد جواد صاحب کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے ایک چینل کے اوپر کہ ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا ہے، اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے جو حکم کیا تھا اس کے مطابق ہم نے ان کو آنے دیا، بٹ اب وہاں پہ جو ایگزیکٹ جگہ ہے آئیڈینٹیفائی جو کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پہ صرف آپ کے پولیس والے پشاور موڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف آ رہے ہیں۔ سو کیا کہیں گے اب اگر یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں، یہاں سے بھی کنٹینر اٹھا کے بالکل پارلیمنٹ کے باہر جا کے اصلی جگہ پہ عمران خان صاحب 2014 والی پہ پہنچ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وحید صاحب، پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا کہ آپ سب آج ٹیلی ویژن پہ اسلام آباد میں جو صورتحال ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے صبح سے لے کے ابھی تک ایک دفعہ بھی ٹی وی آن نہیں کیا، اور اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے تو اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، طاہر القادری کا دھرنا دیکھا، اس ڈرامے کا سارے ایپیسوڈ مجھے یاد ہیں، کہاں سے شروع ہوا اور پھر آخری دن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ جفیاں شپیاں ڈال کے، تو لیکن وہ جو دن تھے
وہ اسلام آباد میں جو لوگوں کو تکلیف ہوئی یا ملک کو جو اقتصادی طور پہ نقصان ہوا وہ ایک الگ چیز ہے. پھر وہ کینیڈا چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے. پھر اس کے بعد 2015 میں وہ دوبارہ آئے اور اس دفعہ انہوں نے ایک کزن بھی ساتھ اپنے اڈاپٹ کر لی. 2014 میں؟ تو جی 2014 میں، سوری 14 اگست 2014 میں آئے تھے. جی ہاں جی. تو دوبارہ جب آئے تو اس دفعہ جب آئے تو انہوں نے ساتھ میں ایک کزن اڈاپٹ کیا. تو آپ نے اڈاپٹڈ بچوں کا تو سنا ہوگا، اڈاپٹڈ کزن نہیں سنے ہوں گے. تو وہ میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ اس اڈاپٹڈ کزن کے ساتھ انہوں نے 2014 میں 126 دن تو نیازی صاحب کا تھا دھرنا، اور طاہر القادری صاحب اگین شور ہنگامہ کر کے پیک اپ کر کے انہوں نے کہا میرے کو تو پیسے کوئی نہیں ان کہ میں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ فلائٹ پکڑی اور وہ چلے گئے. لیکن وہ 126 دن جو تھے وہ بھی میں نے اسلام آباد میں دیکھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ایک ہی فلم کی کہانی ایک دفعہ سنائی جائے تو آپ دیکھ لیں گے، شاید دوسری دفعہ بھی دیکھ لیں، تیسری دفعہ تو آپ کہیں گے یار یہ تو وہی کہانی ہے. تو یہ جو آج کام شروع ہوا ہے تو یہ تو میں تو 2 دفعہ یہ اسلام آباد میں اور پاکستان کے عوام اس کو دیکھ چکی ہے، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور مجھے نا وحید صاحب ایک ریاض شاہد صاحب کی بڑی مشہور فلم تھی یہ امن، اس میں ایک گانا تھا، اس گانے کے بول کچھ یوں تھے، ہو سکتا ہے میں تھوڑی سی غلطی کر جاؤں، وہ ہمارے ساتھ جواد احمد صاحب موجود ہیں، وہ زیادہ بہتر اس کو ہو سکتا ہے کریکٹ کر دیں مجھے. اس کے بول یہ تھے کہ ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو یہ ممکن نہیں، لیکن وہ گانا بدل گیا ہے. لیکن احمد جواد صاحب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آج جو فوٹیج آتی رہی سارا دن کراچی سے، لاہور سے پرائمریلی، پھر اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے دیکھا یہ جو ٹیئر گیس کا استعمال کرنا، پھر لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج، یہ سارا کچھ ظاہر ہے کہ یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر تو ان چیزوں کی پھر ممانعت ہے نا. نہیں اچھا میں وہ اپنی بات مکمل کر لوں اور آپ ساتھ میں آپ کی اس بات کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں وہ جو گانے کے بول تھے نا وہ آج گانا بن گیا ہے کہ نیازی حکومت سے باہر ہو امن بھی ہو یہ ممکن نہیں. نیازی صاحب حکومت میں ہوں گے تو اس ملک میں امن ہو سکتا ہے، اگر وہ حکومت سے باہر ہیں تو پھر کوئی امن نہیں ہے. پھر لانگ مارچ ہے تو دھرنا ہے، پھر سب کچھ ہے. یہ پاکستان کے 20 سال کی ہسٹری ہے کہ جب وہ باہر ہوں گے تو وہ کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کریں گے، فیصلے وہ سپریم کورٹ کے وہ ایکسیپٹ کریں گے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم فیصلوں کو بھی تسلیم کرے گی، نہ وہ الیکشن کمیشن کو کریں گے نہ سپریم کورٹ کو کریں گے. اب آپ نے جو بات کہی ہے کہ جمہوریت کے اندر ممانعت ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ آنسو گیس کے جو شیل ہوتے ہیں یہ کیا کسی ایگزیبیشن میں لا کے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں؟ آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ جب بھی آپ کی پبلک سیفٹی جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے، پبلک پراپرٹی خطرے میں ہوتی ہے، پولیس ایسے انتشار پھیلانے والے لوگوں کے خلاف اس کو استعمال کرتی ہے، اور یہ جمہوریت والے ممالک میں ہی ہوتا ہے. وہاں پہ پھر اگر اس سے آگے لیکن احمد جواد صاحب آپ لوگوں کا بھی مارچ ہوا تھا، مریم صاحبہ اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد تک آئے تھے، وہاں پہ تو کسی نے ٹیئر گیس نہیں استعمال کیا. مولانا صاحب یہاں پہ آ کے بیٹھے رہے پشاور موڑ کے اوپر، وہاں پہ بھی اسی طرح بلاول صاحب بھی آئے تھے ایک مہنگائی مارچ لے کے، تو ان کو تو مطلب کسی نے روکا نہیں تھا، کسی نے ان کو بلاک نہیں کیا تھا. جی یہاں پہ میں تھوڑی سی کریکشن کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہے نہ تو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے نہ بلاول صاحب نے، وہ تو ایک جلسے انہوں نے ضرور کیے تھے ملک بھر میں. لانگ مارچ جو تھی آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی لانگ مارچ 23 مارچ تک چلی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ 23 مارچ اور چلیں اس کو اب جو بھی نام دیں، میں پھر آگے جواد صاحب کی طرف میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر تو سیاسی جماعتیں جو ہے اپوزیشن جماعتیں داخل ہوئی تھی نا. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. جی جواد احمد صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آج جو سارا دن ہوتا رہا اور یہ جس قسم کا عمران خان صاحب انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ کا ایک نیریٹو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس قسم کی لوڈڈ سپیچز کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب پچھلے تقریباً جب سے ان کو حکومت سے نکالا گیا، اور پھر شیخ رشید صاحب کی کہ یہ خونی جو ہے وہ احتجاج ہوگا، خونی انقلاب آئے گا، اس طرح کی جو لوڈڈ قسم کی باتیں وہ کرتے رہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی. اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ سارے میز دیے، لوگوں کو اریسٹ کیا، جو کچھ بھی ہوا.
اب عمران خان صاحب ڈی چوک پہنچ رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ملک کی جو یہ عدم استحکام کی جو صورتحال ہے وہ کس طرف بڑھتی ہوئی جا رہی ہے؟ اچھا کیا آپ نے وحید صاحب، آپ نے سٹارٹ یہاں سے کر دیا، کیونکہ میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. یہ فساد پھیلا رہا ہے اس ملک میں فتنہ پھیلا رہا ہے. کیونکہ بالکل ٹھیک کہا احمد جواد صاحب نے، بات یہ ہے کہ جب بھی یہ حکومت سے باہر ہوتا ہے تو یہ دھرنے کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ مارچ کرنے شروع کر دیتا ہے. اس آدمی کو اتنا خیال نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر لوگوں نے کاروبار کرنے ہیں، اس ملک کے اندر لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اس ملک میں لوگوں نے اسپتال لے کے جانا ہے اپنے رشتے داروں کو. وہ پتہ نہیں کتنی مصیبت میں آ جاتے ہیں جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. لیکن مجھے پرابلم یہ ہے عمران خان سے کہ یہ غیر آئینی تو کوئی بات نہیں نہ ہوئی. انہوں نے پیسے دے کے جہانگیر ترین کے جہاز میں بھر کے لوگ جو ہیں اس وقت کہا گیا نا جی کہ ان لوگوں کو لے کے آیا گیا اور حکومت بنوائی گئی ہے. ان کو کہا ان کے خلاف بات کر رہا ہے کاف کو، جن کو یہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں پنجاب کے. اس آدمی کی تو کوئی بات جو ہے وہ ایک بھی جو ایسی نہیں ہے جسے وہ ٹھہرتا ہو. تو یہ آدمی جو ہے یہ اس نے جب حکومت بنائی تو اسی طرح بنائی نا. کون سی کوئی ایسی حکومت بنائی تھی جو اس نے پورے ملک میں جو ہے وہ سیٹیں لے لی تھی اور یہ میجورٹی سے آ گیا تھا اور یہ حکومت بنا سکتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے ایسے بنائی اس کے بعد جب اس کی حکومت گئی تو اس نے امریکی سازش کا شور مچا دیا. اور وہ گئی کس طرح؟ اسی طرح کہ بھئی پیسے چلے نہیں چلے میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آئینی طریقے سے گئی. اور یہ نوجوانوں کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی جو عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ غریب نوجوان، یہ ارب پتی آدمی ہیں، 14 جدادیں ہیں اس کی، 3 اس کے گھر ہیں، ایک گھر 300 کنال کا ہے، ایک 7 کنال 8 مرلے کا ہے، ایک اسلام آباد میں گھر ہے، 11 اس کی زرعی زمینیں ہیں، ارب پتی آدمی ہے. اور اس کے علاوہ پھر بھی یہ توشہ خانے سے 18 کروڑ روپے کھا گیا. تو یہ ایسا آدمی ہے، اس کے پیچھے نوجوان جو لگے ہوئے ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو لیکن بندہ کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں حقیقی آزادی چاہتا ہوں اس ملک کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ باہر کی جو انٹرفیئرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے ملک کے اندر. اور باہر کی انٹرفیئرنس ہے ہی نہیں نا. میں نے ایک بات کی تھی، وہ سب نے پھر آخرکار وہ پک کر لی اور میں بڑا خوش ہوا. میں نے ایک ہی بات کی تھی، اس ملک میں نا بڑی دوگلی سیاست ہوتی ہے، منافقانہ سیاست. لوگوں کے بچوں کو کہا جاتا ہے جی باہر آئیں نکلیں، اپنے خاندان کو اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے. اور یہ خاص طور پہ ارب پتی کھرب پتی لوگ جو ہے نا، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے قوم کو اور عوام کو. اور یہ غریبوں کے بچے، مڈل کلاس کے بچے جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کو یہ آگے لگا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے اپنے جو بچے ہیں وہ چھوڑیں گے، وہ دھرنے میں آئے نہ آئے، وہ کہتے ہیں جی موروثی سیاست شروع ہو جائے گی. اور بھائی نہ ان کو سیاست میں نہ لے کے آئے نا. وہ ایسی آ جائیں، ان کے باپ نہیں ہے عمران خان، ان کو سپورٹ کریں آگے. کون بچہ ہے جو اپنے باپ کو سپورٹ نہیں کرتا؟ وہ بھی اس بات پہ کہ اس کو نکال دیا گیا ہے. مطلب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے امریکہ نے نکال دیا، تو بچے آئے نا، جمائمہ بھی آئے، بلکہ وہ تو بڑی ہیومن رائٹ کی چیمپئن بنتی ہیں. ان کے اپنے گھر والے بھی باہر نکلیں، ادھر ہی کہہ رہتے ہیں گھریلو لوگ ہیں. تو یہ آدمی اپنے بچوں کو تو باہر لے کے نہیں آیا. اچھا اس کو بھی جوڑ دیں. میں تو کہتا ہوں اس کے بچے صرف یہ کہہ دیں نا اگر کہ امریکی سازش ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو بیٹھے ہوئے گوروں کے ملک میں، ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے، پتہ ہے بڑی اچھی طرح، اس لیے وہ بولتے نہیں ہیں. بھائی اتنا تو بول دیں، نہ دھرنے میں آئے نہ سیاست میں آئے. یہ کہیں گے جی ہمارے باپ کے ساتھ بڑا برا ہوا. وہ ایک جملہ نہیں بولا، بالغ بچے ہیں، کچھ نہیں بولا، جمائمہ نے بھی نہیں بولا. تو یہ دیکھیں یہ رولنگ کلاس جو ہے نا، حکمران طبقہ، اشرافیہ، یہ اس کے ڈرامے بازی ہوتی ہے، یہ فراڈ ہوتے ہیں سارے. یہ عام لوگوں کو آگے لگاتے ہیں اور ان کو جو لے کے جو آگے چل پڑتے ہیں فساد کی طرف اور یہ انتشار کی طرف. عمران خان یہ کر رہا ہے اور اس کے اپنے بچے محفوظ ہیں، لوگوں کے بچوں کو مروا رہا ہے اس وقت. ادھر کبھی شیلنگ ہوگی، دیکھیں پولیس نے وہی کرنا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں وحید صاحب، چاہے ریاست سوشلسٹ ہو، چاہے ریاست کیپٹلسٹ ہو، چاہے ریاست سوشل ڈیموکریٹک ہو، یا چاہے ریاست میں کہتا ہوں کنگڈم ہو، مطلب ادھر بادشاہ بیٹھا ہو، ساری ریاستوں کے اندر اگر ریاست کے ریٹ کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو جتنی مرضی آپ ہیومن رائٹس کی باتیں کر کے آئے ہو نا، آپ کو ریٹ کو قائم کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے جواد بھائی، میں آپ کی طرف کی بات کی. نہیں یہ سن لیں، یہ سن لیں اس لیے کیونکہ یہ آپ نے سوال یہاں سے سٹارٹ کیا تھا. پلیز. آپ نے کہا کہ شیخ رشید نے کہا کہ جی خونی انقلاب. یہ عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ جی باہر نکل آئے، جی باہر نکل آئے، وہ گھروں کو چھوڑ دیں، باہر نکل آئے. وہ بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ شیخ رشید ایسا بے شرم آدمی ہے، آج تک کبھی بھی اس آدمی نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی. ساری حکومتوں میں یہ رہا ہے
पैसे कमाता रहा है, खाता रहा है बैठ के, और अब ये बातें कर रहा है खूनी इनकलाब की। तो इसने की ना ये बात, इमरान खान ने कहा ना कि जी हमें ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये करेंगे, तो क्या होता है फिर? मुझे पता था कि इंतशार होगा, मुझे पता था कि ये सारा कुछ होगा, रियासत को रेड कायम करनी पड़ेगी, और ये लेके पता कहां से आया है? पख्तूनख्वा से। इमरान खान इतना फसादी आदमी है, इतना तासुब वाला आदमी है, और इतना ये लोगों के साथ संगठन का मुजाहरा करता है। ये पख्तूनख्वा के लोगों को लेके आ रहा है ये ताकि पठानों की यानी पख्तूनों की और पंजाबियों की भी लड़ाई करवाए। उधर से क्यों लेके आया? अभी कराची से लेके आता हूँ, ज्यादा बड़ा शहर है, लाहौर से लेके आता, मैं देखता कैसे आते हैं लोग, आए नहीं कोई। पख्तूनख्वा से, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट है वहां पे, और वहां पे अपनी मशीनरी है, और वहां पे लोगों को मुश्तिल करके ये लेके आ रहा है। और मुझे पता इतला भी है कि उन्हें बहुत से लोग महकमा ज़राअत के हैं, महकमा ज़राअत असल वाला वो नहीं जिसके बारे में लोग मजाक करते हैं, और दूसरा वो महकमा जो है वो पुलिस का है, जहां से बहुत से लोग आ रहे हैं। अब ये जर्नलिस्ट जो है वो मुझे बता रहे हैं। तो इस मुल्क के अंदर जो फसाद और इंतशार है ना, जब तक ये बंदा रहेगा सियासत में, और जब भी हुकूमत में नहीं होगा, जिस तरह अहमद जवाद साहब ने कहा, ये हमेशा फितना फसाद पैदा करेगा। इसको सियासत से निकालना जरूरी है। जवाद भाई, मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। निका साहबा, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल वही साहब, आप यकीनन डी चौक पहुंच चुकी होंगी। मैं डी चौक पहुंच चुकी हूँ, और इधर शेलिंग हो रही है वही साहब, और अच्छी खासी शेलिंग हो रही है। अच्छा। और यहाँ से लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस गाहे बगाहे कुछ कुछ देर के बाद शेलिंग करती है, और फिर लोग मुंतशिर हो जाते हैं, गलियों में चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब इधर करीब आएंगे तो उसके बाद मामला और गड़बड़ की तरफ जाएगा, शेलिंग मजीद होगी, क्योंकि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जी आप आने दें H9 और G9 की तरफ। और H9 G9 में आने के बाद हुआ ये कि अब डी चौक के ऊपर जहां मैं मौजूद हूँ वहां से भी कंटेनर हटाने की कोशिश की गई है, और हुकूमत को इस बात का काफी गुस्सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोला था कि जी H9 और G9 के ग्राउंड के बीच में रहेंगे, लेकिन हुकूमत को इस बात का गुस्सा जरूर है कि डी चौक तक जाया गया, एंड जो बात कही गई थी उससे इनहराफ किया गया, जो वादा था वो पानी किया गया, और इमरान खान साहब को एक बार फिर कहा जा रहा है कि बेसिकली वो यू टर्न ले चुके हैं। तो इस बात का हुकूमत को गुस्सा है, तो जो वो कर सकती है वो कर रही है। और पुलिस, लेकिन यहाँ मैं एक बात बोलूंगी, एंड आई मस्ट से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ तो वर्कर्स आ रहे हैं जो आ रहे हैं, लेकिन जो पुलिस के एहलकार हैं वो खवातीन के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे। यानी हम आए, हमने ये नहीं बताया कि हम जो है वो मीडिया के हैं या नहीं है, पुलिस के एहलकारों ने बड़े तमीज के साथ, बड़ी तहजीब के साथ हमें अपने पुलिस के लोगों को साइड पे किया कि खवातीन आ रही हैं, उनको रास्ता दिया जाए। तो यहाँ बेसिकली मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के सामने खड़ा है और लड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निका काइंडली अगर मुझे ये बता दें कि हमारे व्यूअर्स को भी और जो हमारे मेहमान हैं यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़ज़, उनको भी, कि कितनी एक तादाद होगी लोगों की इस वक्त जो डी चौक के अंदर मौजूद हैं? अच्छा, जिस टाइम पर मैं पहुंची हूँ ना वही साहब, उस टाइम पर बहुत सारे लोग डिस्पर्स हो चुके थे, इसलिए आई कैन नॉट से कि कितनी तादाद होगी एग्जैक्टली। लेकिन जिस गली में मैं खड़ी हूँ इधर तकरीबन 100 के करीब लोग तो होंगे आगे पीछे हुए गलियों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ टीयर गैस शेलिंग होती है वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो अफेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन हमारे जो पुलिस के यहाँ एहलकार हैं, मेरे सामने भी कुछ पुलिस के लोग खड़े हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ मुझे वो लग रहा है कि सब में खड़े हो गए महमूद याद है, सारे आम आदमी, गरीब आदमी, और एक दूसरे के सामने खड़ा करा दिया गया है। दो अतराफ के लीडर्स हैं। अब होता क्या है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि मुझे ये मैटर जो है ना, ये एक ऐसा मैटर नहीं लग रहा कि आज की रात खत्म हो जाएगा, ये आज की रात शुरू होगा और उसके बाद कब खत्म होगा इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलें, आपसे फिर बात करते हैं। निका, अपना बहुत ख्याल रखें आप। नाज़रीन, एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आके किस तरफ मुल्क बढ़ रहा है, हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं या गवर्नमेंट है, वो उनको किस किस्म की मुज़ाकरात करनी चाहिए और डिसीजंस क्या करने चाहिए ताकि मुल्क इस अनसर्टेनिटी से निकल सके, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है आज जो आज़ादी मार्च इमरान खान साहब कर रहे हैं, इस्लामाबाद में तकरीबन दाखिल होने वाले हैं, और देखना ये कि आगे क्या हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। इजाज़ साहब, मुझे ये काइंडली बताइएगा कि जिस तरह से अहमद जवाद साहब और जवाद अहमद साहब जो बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के हवाले से ये एक तासुर उभर के सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट से निकलते ही उनको सारा कुछ याद आ गया और फिर एक मरतबा वो रोडों के ऊपर आ गए, बजाय इसके कि वो अब
نئے انتخابات کا انتظار کریں. ان کو جلدی ہے کہ جلدی سے انتخابات ہو جائیں, کیونکہ لگتا ہے ایسے یہ ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑی ہوئی ہے. اگر کچھ مہینے گزر جائیں گے, شہباز صاحب جو ہیں وہ اگر اکانومی کے اوپر کچھ ڈیسیژنز کر لیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ زیادہ مشکل ہو جائے گا, خاص کر پنجاب کے اندر. پلیز. جی وحید صاحب دیکھیں, بات سچی کرنی چاہیے. دیکھیں میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں. اب دونوں جواد ہیں, ایک جو احمد جواد جو ہے, آپ کو تو جواد بڑا میرا فیوریٹ نیم ہے, بہت ہی پیارا نام ہے. اور ایک احمد جواد تو میرے ذاتی, میں ان کو جانتا ہوں, بہت ہی اچھے انسان, صحیح سیاسی ورکر ہیں. دوسرے جواد صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی پارٹی بنائی ہے, ابھی آپ نے مجھے بتایا. تو چلیں جو بھی انہوں نے تنقید کی, میری ایک سجیشن ہے, بلکہ ہر جگہ میں تو کسی ٹاک شو میں بھی جاؤں تو میں کہتا ہوں کہ کتنی بھی سخت بات کرنی ہو آپ نے, آپ احترام کے ساتھ اچھے الفاظ سے سخت میسج. مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب سے شاید انہوں نے کچھ تقریریں ان کی سن کے یہ تھوڑے سے سخت ہو گئے. نہیں وہ یہ ہے کہ مثلا احمد جواد صاحب نے کہا کہ وہ جو, کیونکہ خان صاحب بھی جو تربیت قوم کی کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں. دیکھیں خان صاحب جب دیکھیں نا, انہوں نے خود ہی کہا جب ظلم ہوتا ہے نا تو ظلم کے خلاف کیا کرنا چاہیے, جب جہاں ظلم ہو امن, ظلم کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. یہ ہر ایک چیز ہمارا آئین بھی ہمیں رائٹ دیتا ہے. اب احمد جواد صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے ٹیئر گیس کے وہ جو ہے نا ان کو استعمال کرنا چاہیے, تو مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. لیکن چوئی صاحب یہ جو شیخ صاحب باتیں کرتے رہے, خونین, دیکھیں کوئی بھی اس کو نہیں کہتا, وہ اس طرح نہیں کہتا. پھر خان صاحب اپنی تقریر, سوری میں خان صاحب اپنی تقریروں میں, بلکہ کل بھی انہوں نے پشاور کے اندر, اور وہ کہتے رہے یہ جہاد ہے, یہ سیاست نہیں ہے. صحیح ہے. مجھے تھوڑا سا اس سے اختلاف بھی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ کوئی گندا کام ہے یا کوئی برا کام ہے, لہٰذا جہاد جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ ہم کر رہے ہیں. پہلے غلط کام کرتے رہے 26 سال تک عمران خان صاحب, جس کی بنیاد پہ وہ 4.25 سال وزیر اعظم بھی رہے, اور دوبارہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ مارچ بھی اسی تناظر میں ہے. تو اس طرح کی جب وہ باتیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں وہ چارج ہوں گے, اور جب وہ چارج ہوں گے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں باہر مختلف جگہوں کے اوپر, بچوں نے, یہ پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں, انہوں نے آگ لگا دی. گو کہ املاک کو نہیں لگائی, لیکن وہ ایک تاثر یہ جا رہا ہے جیسے پورا اسلام آباد جل رہا ہے. وحید بھائی دیکھیں, یہی تو میں یہی بات ایکسپلین کرنے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ خان صاحب کی بے شمار تقریریں ہیں جن میں انہوں نے بار بار کہتے ہیں کہ پرامن, تشدد نہیں. خواتین کو جب وہ دعوت دیتے ہیں, بچوں کو دعوت دیتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تشدد کے لیے کرتے ہیں؟ میں ایمانداری سے کہتا ہوں, میرے منڈی بہاؤالدین میں آج کوئی ایک فوٹیج بتا دے, سب پرامن تھا. صرف پولیس نے اپنے وہ دکھانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ٹیئر گیس, اور پھر اتنا ظلم ہوا, اور خواتین, بچے, بوڑھے. میں کہتا ہوں کہ میرا سکا بھائی ایم این اے, اس کی حالت جو ہے نا غیر ہو گئی. ایم پی اے ہمارے بہت سارے ورکر, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ ڈی چوک پہ بیٹھے ہیں, آگ لگانے والے کوئی اور ہیں. اجازت صاحب مجھے کہانی یہ بتا دیں سیدھی بات کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اگر بات کی ہے کہ جی آپ ایک جگہ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں تو پھر یہاں آنے کی کوئی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں بالکل بڑی صحیح بات کیجیے, مجھے ایکسپلین کرنے دیں اس کا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ حکومت تشدد کرے گی تو اس کا کیا جواب آئے گا؟ جب دیکھیں نا, اگر یہی چیز آپ کہتے ہیں نا, جو جواد صاحب, احمد جواد صاحب نہیں, جواد صاحب جو سیاسی پارٹی والے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں مریضوں کو ہوا. اگر پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے, پوری دنیا, اگر آپ راستہ دیتے, آپ کسی کو نہ, اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا آپ اس کو پکڑتے. ایک بات کو لے کے کہ شیخ رشید نے کہا ہے, شیخ رشید نے, آپ اس کی فوٹیج نکالیں, انہوں نے کہا کہ جب حکومت روکے گی تو تصادم ہوگا, جب تصادم ہوگا تو خونی بن جائے گا. یہ بڑی اسی طرح ہر جگہ پہ ہوا, جہاں جہاں بھی حکومت نے مزاحمت کی, پولیس نے. ابھی آپ کی جو رپورٹر ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ پولیس والے, اسلام آباد پولیس والے اچھا رویہ ہے, ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن اگر کوئی ظلم کرے گا, اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ گھروں پہ چھاپے نہ مارے, یقین کریں میں ادھر F7 میں, اچھا مجھے میں آپ کو 1 منٹ بتاؤں کہ ساری رات پولیس جو ہے نا کچھ 10 گاڑیاں لے کے میرے گھر کے اندر چھاپے مارتے رہے, ادھر مارتے رہے, ادھر بھائی کوئی دہشت گرد ہیں. اگر سیدھا
آپ نہ مزاحمت کریں. دوسری یہ بات ہے کہ ہر چیز کا ایک حل ہے. جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, آپ ایک ڈیٹ دے دیں. حکومت کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ نے ضرور الیکشن تو ویسے بھی دیکھیں, پہلے پی ٹی آئی کہتی تھی جی کہ الیکشن جو ہے وہ اگست 2023 میں ہوں گے, کہ پی ٹی آئی کے پاس میں ڈیٹ تھا بھائی. جی ہاں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا, ایک پروسیس ہے, پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, پی ٹی آئی آئین ہے, قانون ہے. اب آپ ہر چیز اپنی مرضی, عمران خان صاحب کا ایشو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہر کام ضد کے اوپر کرتے ہیں, یہ ایک تاثر بن رہا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ کے پی کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اپنے جلسوں میں اور جلوسوں میں استعمال کریں. بالکل آپ اپنے ورکروں کو تو روڈوں کے اوپر ذلیل کروا رہے ہیں, آنسو گیس جو ہے وہ کھا رہے ہیں, ڈنڈے کھا رہے ہیں پولیس کے. خود آپ جو ہیں وہ بالکل ایک لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی آپ پرائم منسٹر ہیں. وحید بھائی نہیں بالکل بھی نہیں. وہ کس میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ قانون نکال لیں, بکس نکال لیں. جب چیف منسٹر ہوگا اس صوبے کا, چیف منسٹر ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتا ہے. چیف منسٹر کسی کو بھی پارٹی لیڈر کو اپنے ساتھ لے کے رکھتا ہے. جلسوں کے اندر پارٹی کے لیڈر کو لے کے اچھا دیکھیں میری تو یہ ہمیشہ عادت ہے, میں تو ہمیشہ ایک کیس پیش کرتا ہوں, میں سے فرض لاجک سے بات کرتا ہوں. یہ صادق اور امین ہونے کا یہ تو مطلب نہیں, یا مدینے کی ریاست کے جو چلانے والے تھے انہوں نے یہ وہ دیا تھا, تربیت دی تھی کہ آپ قوم کے پیسے کے اوپر 100 یا 150 پولیس والے اور رینجرز اپنے ساتھ گھماتے رہیں. یعنی قوم کو سن لینا, آپ قوم کو 2 کروڑ روپے مہینے, 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی ڈز لگے گی. ان کی جو تنخواہیں ہیں, ان کی جو گاڑیاں ساتھ گھوم رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ, ان کی جو ڈرائیوروں کی تنخواہیں ہیں, تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو غریب ملک ہے, پہلے ہی ہم قرضے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. خان صاحب تو ایک بڑا ہائی سٹینڈرڈ قسم کی باتیں کرتے تھے, اور اب وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلے سیاستدان ہمارے کرتے رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ ایک سیاسی آدمی ہیں, وہ ایک پارٹی کے ممبر ہیں, اس پارٹی کی حکومت ہے. پارٹی کا جو ایک سیاسی آدمی ہے, جو چیف منسٹر ہے, اس کا رائٹ ہے وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرے. چیف منسٹر کا رائٹ ہے نا جی, عمران خان صاحب کا رائٹ نہیں ہے. نہیں سکتا ہے. دیکھیں آپ بک میں جو بھی ان کے ساتھ ہوں. اچھا میں ویسے تنزن نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں نا پرانی حکومتیں, میں وہ تو تھے چور ڈاکو آپ لوگ کہتے ہیں نا, یہ تو بڑے کلین اور نیٹ میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کی حکومت تو کھانے آتے تھے ہیلی کاپٹروں کے اوپر, وہاں سے نہاری پائے لاہور سے آتے تھے. چلیں احمد جواد صاحب, خان صاحب تو بالکل جو ہے نا جو بھی کام کرتے ہیں وہ ان کے اوپر تو جو انہوں نے کہا کہ جی توشہ خانہ کا کیس بنا, سارے آپ انکوائری کرا لیں. آپ حکومت میں ہے نا اس وقت, میں کہتا ہوں کہ آپ انکوائری کریں سارے, جس دن سے یہ شروع ہوا ہے توشہ خانہ, سب کس نے کیا بنی گالا کی سیکیورٹی وال تو بنوائی ہے نا انہوں نے, ایبسولوٹلی اپنے خرچے پہ, گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. احمد جواد صاحب پی ٹی آئی کے خرچے سے, جی چلیں پی ٹی آئی کے خرچے پہ. احمد جواد صاحب, وہ نواز شریف صاحب نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. احمد جواد صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اب اس صورتحال میں اگر خان صاحب آگے ڈی چوک میں بیٹھ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس آپشنز کیا ہوں گے؟ دیکھیں وحید صاحب, پہلے تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں یہاں پہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو نمائندگی کر رہا ہوں, تو میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا. اجاز چودھری صاحب ہیں, ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ اس کا پوائنٹ آف ویو دیں گے. لیکن میں یہاں پہ ایک شخص کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, اور میں اس کو بڑے ہائی ریسپیکٹ میں ہمیشہ اس کو دیکھتا ہوں. آپ اس کو صرف ہو سکتا ہے ایک سنگر کے طور پہ زیادہ دیکھتے ہوں, لیکن میں اس شخص کو ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ دیکھتا ہوں, اور ایک سیلف لیس انسان جو کہ اپنے آرام کو اور اپنی شہرت کو, ہر چیز کو, اپنی دولت کو, ریسورسز کو داؤ پہ لگا کے وہ پاکستان میں عام آدمی کی بات کر رہا ہے. میں جواد احمد کی بات کر رہا ہوں. جواد احمد ایک انٹلیکچوئل آدمی ہے اور سچا آدمی ہے. اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہے, یا عمران نیازی کے ساتھ اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ جواد احمد کا سٹیٹس یہ ہے کہ آج اگر یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لے گی. ہی از اے سیلیبریٹی, یہ اس کا ایک نام ہے, اس کی ایک فالوئنگ ہے,
یہ تو کسی بھی پارٹی میں جا کے زیادہ بہتر پوزیشن حاصل کر سکتا ہے. یہ کیوں ایک چھوٹی سی پارٹی بنا کے سچ صبح شام بولتے ہیں, پھر پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے, پھر وہ جس طریقے سے گالیاں نکالتے ہیں. میں تو حیران ہوں ان کے اس سٹیمنے کے اوپر, اور ایک سنگل آدمی کھڑا ہو اور نہ وہ کسی منوپلی کو جوائن کرے, نہ کسی مافیا کو جوائن کرے, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو جوائن کرے, وہ اپنی بات کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ چیز میں وحید صاحب کو کہوں گا کہ آپ اس شخص کی ضرور اوپینین جو ہے, اور میں تو اگر اف ہی از اسپیکنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو شاید کوئی اور مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز وہ ایک نیوٹرل پوزیشن سے بات کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں بات چیت ہو رہی تھی جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ امن و امان کی بات کرتے ہیں. آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے اگلے پروگرام میں آپ عمران خان کی ایک ٹیلی فون کی ریکارڈنگ ہے وہ ضرور رکھیں, آپ کو آنے والے دنوں میں کام آئے گی. جب عارف الوی صاحب جو ہیں وہ آج جو صدر کا عہدہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر جو آئینی قدم ہے وہ گورنر کو تعینات کرنا ہے یا اوتھ لینا ہے, وہ بھاگ کے چھپ جاتے ہیں, وہ کوئی اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیتے. یہ عارف الوی جو ہے یہ عمران خان کو ٹیلی فون کال کر رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا ہے, اندر گھس گئے ہیں بندے, اور عمران خان کہہ رہے ہیں بہت اچھا, واہ زبردست, اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے کہ عمران خان کس قسم کا انتشار چاہتا ہے. یہ پی ٹی وی حملہ کیس کو چھوڑ دیں, آپ وہ صرف ٹیپ جو ہے اگلے پروگرام میں ضرور چلائیے گا, کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو شوز کرنے ہیں اس میں آپ کو یہ کام آئے گی کہ, اور پھر ان کے اس دھرنے کے دوران جو یہ آئی جیز کو, ایس پیز کو, پولیس کے اہلکاروں کو جو دھمکیاں دیتے تھے, میں تمہارا نام نوٹ کر رہا ہوں, میں تمہیں دیکھ لوں گا, یہ امن و امان والی بات ہے. دیکھیں ان کا ایک نمائندہ, ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے پورے پاکستان میں لائیو براڈ کاسٹ ہوئی تھی, اس نے ننگی گالیاں دی تھیں. اس شخص کو جب وہ عمران خان کے پاس واپس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا چیتا ہے. یعنی جو شخص پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ننگی گالیاں دے اور پورا پاکستان اس کو سنے, بچے سنے, خواتین سنے کہ یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر یہ تحریک انصاف کا, اور عمران خان اس کو کہ دیکھیں یہ وہ کلچر ہے جو عمران خان نے اس قوم کو دیا ہے, اس یوتھ کو دیا ہے. اور جواد احمد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کو مس لیڈ کیا گیا اس ڈیجیٹل جو ایک مینوپولیشن کر کے. چلیں احمد جواد صاحب, چونکہ وی آر ڈوئنگ اے لائیو شو تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. میں چاہوں گا کہ جواد احمد صاحب بھی کائنڈلی فائنلی جو ہے وہ بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی ہم ماحول دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر, اور عمران خان صاحب کا کچھ پی ایم ایل این کی قیادت کی سٹیٹمنٹس یہ بھی آ رہی تھیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ہمارے خلاف نہیں کسی اور کے خلاف ہے. اب ظاہر ہے کہ کسی اور کے خلاف, ظاہر ہے کہ وہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے, تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کے پاس کیا چوائس رہے گی جواد احمد صاحب کسی بھی حوالے سے, جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. خان صاحب ایک دن کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہ ہوں, آپ جو ہے وہ حق کا ساتھ دیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں نہیں اب آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل رہیں, پھر تیسرے دن کہتے ہیں نہیں اب آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا پڑے گا. سو اس پہ ذرا کائنڈلی. اس پہ تو وحید صاحب میرا ایک ہی کامنٹ ہے جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ جب آپ بوٹ پالش کر کے آئیں گے نا تو پھر بوٹ پالش جن کے آپ نے کیے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کسی قسم کی غداری کریں گے یا ان کو آنکھیں دکھائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور میں تو اس میں کوئی لگی لپٹی رکھتا ہی نہیں. صاف سی بات ہے, جو بھی بوٹ پالش کرے گا اس کے بعد بوٹ اس کو لگیں گے بھی. تو یہ تو اب جو ہو رہا ہے ذلت جو بھی ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن جو اصل بات ہے جو بھی میں کرنا چاہوں گا, کیونکہ پہلے تو احمد جواد صاحب جو ان کا بڑا شکریہ, انہوں نے میرے لیے بڑے اچھے الفاظ بولے, اور اعجاز چودھری صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ کلیئر کر سکوں چیز. بھائی صاحب ابھی آپ نے بات کرتے کرتے نا ایک لفظ بولا کہ بڑا ذلیل کیا لوگوں کو. دیکھیں ہم جب بات کر رہے ہوتے نا سارے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں غصہ چڑھتا ہے, اور خاص طور پہ ایسے اس وقت چڑھتا ہے جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت اور کون یہ کر رہا ہے. میں کبھی بھی اپنے مخاطب کو, جو میں بیٹھا ہوتا ہوں نا, جس طرح میں بیٹھا ہوں تو آپ 3 لوگ ہیں میرے ساتھ, میں آپ کو جب وہ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے میں کبھی ان کو اس طرح بات نہیں کروں گا کہ جس طرح میں ان کو 3rd پرسن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. میں ہمیشہ آپ جناب کر کے بات کروں گا. لیکن جب میں 3rd پرسن میں بات کروں گا
تو میں منافق نہیں ہوں. میں ایک آدمی جو کہ اس وقت فساد پھیلا رہا ہے اس ملک کے اندر, میں اس کو اس طرح کیوں مخاطب کروں؟ اور وہ تو وہ آدمی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے سامنے گالیاں نکالی ہوئی ہیں, اس کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, یہ وہ آدمی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کبھی زندگی میں گالی نہیں نکالی, آج تک کسی پبلک میں پوچھ لیں کہ میں نے کبھی زندگی میں گالی نکالی ہو کسی کو, میں نے ابھی بھی نہیں نکالی. میں نے عمران خان کو کوئی گالی نہیں نکالی, لیکن میں فسادی اور فتنہ کہنا یہ میں اپنا حق سمجھتا ہوں اس وقت, چلیں. اور میں نے وہ بولا ہے اور میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں. چلیں. اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے یہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے, اور جس طرح کی گالم گلوچ سکھائی ہے اس آدمی نے لوگوں کو, اور جس طرح کی بد لحاظی بد گوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جائیں, بس گالی نہ نکالی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں, بہت شکریہ جواد احمد صاحب, احمد جواد صاحب, اعجاز چوہدری صاحب, انیکا نثار صاحب, چاروں کا شکریہ. ناظرین, لائیو جو ٹرانسمیشن ہے آپ کے لیے جاری رہے گی. لمحہ بلمحہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آزادی مارچ کے حوالے سے عمران خان کی, آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ابھی پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.